Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student and audience, आज मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे वो कामयाबी नहीं मिली, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों ना कर पाया, फ़लाँ स्टूडेंट मुझसे कम एफ़र्ट करता है, फ़लाँ स्टूडेंट ने मुझसे थोड़ी मेहनत की लेकिन वो कामयाब हो गया, मैं कामयाब नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस पे मैंने आज बात करनी है कि हम क्यों ये गिला करते हैं कि वाई मी। हमारी अप्रोच ऐसी क्यों नहीं होती कि जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं, जो हमें ज़िंदगी में मकाम मिला है, जो हमें ज़िंदगी में अचीवमेंट मिलती हैं, क्या कभी हमने उनके बारे में भी कहा है कि मुझे ही क्यों मिली, मैं ही इसके लिए क्यों सिलेक्ट हुआ, मुझे ही क्यों अल्लाह ने मुंतखब किया, मैं ही क्यों इसके लिए डिज़र्व करता था। हम ऐसा इस मामले में नहीं सोचते। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, आप जब भी कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई अचीवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। अब वो अचीवमेंट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अचीवमेंट आपके लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, वो अचीवमेंट वक्ती तौर पे आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो अचीवमेंट आपको कब किस टाइम और कैसे मिलनी चाहिए, इसका फ़ैसला मेरे और आपके इख्तियार में नहीं होता। ये फ़ैसला रब्बुल आलमीन ने करना होता है। वो हमारे लिए जो भी फ़ैसला करता है उसमें बेहतरी ही होती है। तो इस पॉइंट को मैं आज स्टूडेंट के साथ लिंक करना चाहता हूँ, आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और उसके हम आउटकम की तरफ एंड पे आएंगे। मेरे चैनल पे हर वीक के अंदर एक आध इस तरह की वीडियो आएगी जो स्टूडेंट की डिमांड पे मैं बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी जो इस हवाले से रिजर्वेशन होती हैं उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँ। तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा क्यों सोचते हैं? याद रखिएगा, हमें हर हाल में अल्लाह के फ़ैसले पे खुश रहना चाहिए कि अल्लाह हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, चूँकि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसला करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वक्ती तौर पे एक चीज़ से थोड़ा पीछे रखा, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए छोटी हो सकता है वो मंजिल आपके लिए छोटी हो सकता है वो कामयाबी आपके लिए छोटी हो, आपको अल्लाह ताला थोड़ी सी और एफर्ट के साथ उससे कई गुना ज़्यादा अचीवमेंट से नवाजना चाहता हो। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें, हर हाल में अल्लाह पे तवक्कल करके मेहनत करें, रिज़ल्ट की फ़िक्र कभी नहीं करें। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ। शायद आप में से जो लोग स्पोर्ट से रग़बत रखते हों, एक खिलाड़ी था जिसका नाम आर्थराश था। आर्थराश टेनिस प्लेयर था। आर्थराश अपने वक़्त का बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर था। आर्थराश अमेरिकन अफ्रीकन था। आर्थराश वर्जीनिया के मशहूर कस्बे रंजमंड में पैदा हुआ। उसके माँ बाप दोनों काले अफ्रीकन थे। वो बचपन में एथलीट बनना चाहता था लेकिन जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से नहीं बन सका। जब उसकी उम्र 6 साल होगी तो उसके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब वो अकेला रह गया, जब उसे तन्हाई सताने लगी, तो आर्थराश ने यह फैसला किया कि वो दुनिया में ऐसा काम लाजमी करेगा जो इससे पहले किसी काले ने ना किया हो। तो उसने टेनिस खेलना शुरू की। वो टेनिस के कोर्ट में दाखिल हुआ तो उसने कमाल कर दिया।
1963 میں وہ امریکہ کا سب سے بڑا ٹینس پلیئر تھا۔ حکومت نے اس کو ڈیوس کپ کی ٹیم میں شامل کیا۔ وہ پہلا امریکہ کا قومی ٹیم کا کالا کھلاڑی تھا۔ جب اسے ڈیوس کپ کی ٹیم میں داخل کیا تو وہ ڈیوس کپ جیت گیا۔ یہ کامیابی اس کے لیے حیران کن کامیابی تھی۔ 60 کی دہائی میں امریکہ کے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل نے اس کو اتنی کوریج دی کہ اتنی کوریج امریکہ میں کسی دوسرے شخص کو نہیں ملی۔ 1969 میں وہ امریکہ کا سب سے مشہور شخص بن گیا۔ لیکن اسٹوڈنٹ، کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ 1969 میں جنوبی افریقہ کے اندر ٹینس کا ایک میچ تھا۔ آرتھراش نے ساؤتھ افریقہ میں جانے کے لیے ویزے کے لیے اپلیکیشن دی، لیکن اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی۔ چونکہ اس وقت افریقہ میں گوروں کی حکومت تھی، وہ کسی کالے کو ویزا جاری نہیں کرتے تھے۔ آرتھراش کی زندگی کے لیے یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج تھا۔ آرتھراش نے ٹینس چھوڑ دی اور امریکہ میں کالوں کے حقوق کی جنگ شروع کر دی۔ چونکہ آرتھراش مشہور آدمی تھا، میڈیا اور عوام اس کے ساتھ تھے، اس نے اپنے چاہنے والوں کا ایک گٹھا کیا، ایک فوج بنا لی، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے اور اپنے جیسوں دوسرے لوگوں کے حقوق کے لیے جنگ سٹارٹ کی، فائٹ شروع کی، تحریک شروع کی۔ اس نے اس اسپرٹ سے یہ تاریخ چلائی کہ بالآخر امریکہ اور اس کی حلیف طاقتوں کو کالوں کے حقوق تسلیم کرنے پڑے۔ یہ اس کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ لیکن جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب وہ ساؤتھ افریقہ ویزا لینے کے لیے نکلا، اسے وہ ویزا مل گیا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب وہ دوبارہ ٹینس نہیں کھیل سکے گا، چونکہ اتنا عرصہ وہ ٹینس کورٹ سے باہر رہ گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب وہ دوبارہ نیشنل چیمپئن نہیں بن سکے۔ لیکن آش نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا، اس نے اپنی محنت سے جی نہیں چرایا۔ آش ایک مرتبہ پھر ٹینس کورٹ میں داخل ہوا، اس نے ٹینس کھیلنا شروع کی، اور 1975 میں اس نے ٹینس کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ومبلڈن کپ جیت لیا۔ جب وہ یہ کپ لے کے باہر نکلا تو وہ ورلڈ سٹار تھا۔ ومبلڈن کپ ٹینس کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اگین جس کہانی کی طرف میں نے آپ کو لے کر جانا ہے وہ ابھی باقی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پھر کیا ہوا؟ 1980 کے اندر آرتھراش کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کو دل کا دورہ پڑا، اسے ہارٹ سرجری کے لیے اسپتال لے جایا گیا، وہاں پہ اسے خون دیا گیا، اس خون میں HIV تھا۔ آرتھراش جب ہاسپٹل سے باہر آیا وہ ایڈ کا مریض بن چکا تھا، وہ ہیرو سے زیرو ہو چکا تھا۔ 1993 تک مسلسل 13 سال وہ اس موذی مرض کے خلاف لڑتا رہا۔ دنیا کے 34 کاروباری اداروں، 55 بڑے ہاسپٹلز اور دنیا کے 4 سے 5 ہزار ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن دنیا کا یہ سپر سٹار 1993 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعی ایک سیڈ سٹوری ہے، لیکن ابھی بھی اصل کہانی باقی ہے۔ جب آرتھراش ہاسپٹل میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس کو ایک فین نے خط لکھا۔ اس خط میں آج سے ایک عجیب سوال پوچھا گیا۔ وہ سوال کچھ یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں، یہ 1993 کی بات ہے، کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 5 سے 6 ارب لوگ ہیں، کہ وائی یو، کہ اس موذی بیماری کے لیے اللہ نے آپ کو کیوں سلیکٹ کیا، اس موذی بیماری میں آپ کیوں
کیوں مبتلا ہوئے، ارتھراش کے ایک فین کا سوال تھا۔ ارتھراش نے اس وائی یو کا کمال جواب دیا۔ یہ جواب اپنے آپ کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، جب میں زندگی میں کبھی مایوس ہوتا ہوں، جب میں خود کو ناکام سمجھتا ہوں، جب میں خود کو بد نصیب سمجھنے لگتا ہوں، تو میں آج کی یہ چند لائنیں نکال کے پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے پھر سے انرجی مل جاتی ہے، مجھے پھر سے اسپرٹ مل جاتا ہے، مجھے پھر سے کچھ کرنے کا جذبہ میرے اندر آ جاتا ہے۔ ارتھراش نے بڑا خوبصورت جواب دیا اپنے فین کو۔ ارتھراش کا جواب تھا کہ ہر سال دنیا میں 50 کروڑ بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ ان 50 کروڑ میں سے صرف 5 کروڑ بچے ٹینس سیکھ پاتے ہیں۔ ان 5 کروڑ میں سے صرف 5 لاکھ نوجوان پروفیشنل ٹینس پلیئر بنتے ہیں۔ ان 5 لاکھ میں سے 50,000 کھیل کے سرکٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان 50,000 میں سے صرف 5,000 گرینڈ سلام تک پہنچتے ہیں۔ ان 5,000 کھلاڑیوں میں سے صرف 50 ومبلڈن کھیلنے آتے ہیں۔ ان 50 ومبلڈن کھیلنے والے کھلاڑیوں میں سے 4 کھلاڑی سیمی فائنل تک پہنچتے ہیں۔ ان 4 سیمی فائنل والے کھلاڑیوں میں سے 2 کھلاڑی فائنل کھیلتے ہیں۔ ان 2 فائنل کھیلنے والے پلیئر میں سے 1 پلیئر ومبلڈن جیتتا ہے، اور میں ان 50 کروڑ ٹینس کھیلنے والوں میں سے ایک ہوں جس نے یہ ومبلڈن کپ جیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ٹینس کے 800 بڑے اعزاز حاصل کیے ہیں۔ ومبلڈن اور اس جیسے بڑے اعزاز جب میں ان کی ٹرافی وصول کرنے جاتا تھا، ارتھراش کا کہنا تھا، میں نے کبھی اپنے دل میں یہ نہیں لایا کہ میں کیوں اس کا حقدار بنا، مجھے کیوں سلیکٹ کیا گیا۔ جب اتنی بڑی کامیابیوں پہ میں نے کبھی یہ اپنے آپ سے نہیں پوچھا وائی می، تو پھر آج اس ایک چھوٹی سی بیماری پہ میں اپنے اللہ سے کیوں گلہ کروں، میں اپنے اللہ سے کیوں پوچھوں کہ وائی می۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں یہ بات پوچھوں کہ وائی می، جب اتنے بڑے بڑے اعزاز اور کامیابیوں پہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس کے لیے کیوں سلیکٹ کیا گیا، تو آج میں کیوں کہوں کہ وائی می۔ میں کیوں، ارتھراش کا کہنا تھا کہ آج مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی اس تکلیف پہ گاڈ سے گلہ کروں کہ وائی می۔ جب میں نے اپنی کامیابیوں پہ اس کا شکر ادا نہیں کیا تو مجھے اپنی ناکامی پہ بھی اس سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیئر آڈینس، یقیناً یہ ایک بہت ہی خوبصورت جواب تھا، لیکن ابھی بھی وہ آؤٹ کم باقی ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ارتھراش نے اپنے مرنے سے چند لمحے پہلے ایک بہت ہی پتے کی بات کی۔ ارتھراش نے کہا، اے لوگو، اللہ کو کبھی نہ بتاؤ کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، بلکہ ہمیشہ تم مصیبت کو بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، تم تکلیف اور دکھ سے رہائی پا جاؤ گے۔ ارتھراش نے کہا، جس شخص نے کامیابیوں پر شکر ادا نہیں کیا، اسے ناکامیوں پر شکوہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو شخص اپنی مصیبت کو اپنے رب سے بڑا سمجھتا ہے، اس کو اللہ کا بندہ کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو ڈیئر آڈینس، یہاں پہ میں اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے جو ہم سے بہت آگے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کرنا چاہیے جو ہم سے پیچھے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی ریئلسٹک اپروچ اپنانی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، میری جو اچیومنٹس ہیں، میری جو کامیابیاں ہیں، کیا میں ڈیزرو کرتا ہوں؟ کیا میں یہ میری کامیابیاں، یہ میری اچیومنٹس، یہ میری سکسس اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا اس نے میری ٹیلنٹ سے، میری محنت سے بڑھ کر مجھے نہیں دیا؟ تو یقیناً ہمارا جواب ہاں میں ہوگا
کہ ہم اتنا ڈیزرو نہیں کرتے جتنا ہمیں اللہ کی طرف سے مل چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمیں اگر کسی معاملے میں وقتی طور پہ کامیابی نہیں ملتی تو کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس منزل سے آپ بہت آگے کی منزل کے کھلاڑی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اور محنت کروا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی اچیومنٹ دینی ہو۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ سے اس نے کیا کام لینا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں آپ اگر اس سے رہ گئے تو آپ کے لیے دنیا ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے فیلڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کر جانا چاہتا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے فیلڈ میں آپ کو بہت بڑی کامیابیاں ملنے والی ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک دوسرے فیلڈ میں آپ کے لیے بڑی اچیومنٹ انتظار کر رہی ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ مت کیا کریں، محنت کریں۔ اگر محنت کر کے اچیومنٹ مل جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ملتی تو صبر کریں اور اپنے مائنڈ میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بٹھا دیں کہ اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو ہمارے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تو جب ہم صبر شکر کرتے ہیں تو یقین مانیے گا جو چیز آپ کو اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، جو اچیومنٹ نہیں بنتی، تو تھوڑے وقت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کئی بڑی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو میں اسٹوڈنٹ سے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو اسکولوں کو ہی نہیں جا پاتے، کتنے بچے ہیں کہ جو اسکول کے بعد کالج تک نہیں پہنچ سکتے، کتنے بچے ہیں جن اچھے اداروں میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان اداروں کا وہ سوچ نہیں سکتے۔ کیا آپ نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو آج سے اس زاویے پہ سوچنا شروع کریں۔ کبھی بھی آپ اس بات سے مایوس نہ ہوں کہ فلاں نے محنت کی، میں نے اس سے زیادہ محنت کی، ہو سکتا اس کے لیے وہ فیلڈ بہتر ہو اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کامیابی کسی دوسرے فیلڈ میں رکھی ہو۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے کھو جانے پہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے، اس اپروچ کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں کہ میرے لیے اس میں بہتری ہی ہوگی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرتا ہے۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی پوٹینشیل کے مطابق دیانتداری کے ساتھ اپنی پوری انرجی یوٹیلائز کرنی ہے۔ باقی آپ کو یہ میں 100% شیورٹی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوتی، کبھی آپ کی محنت آپ کو آگے جانے سے روک نہیں سکے گی۔ کبھی بھی اگر محنت آپ نے کی تو وہ 5 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اس کا پھل ضرور لائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔